बाहर बहुत चील कौए बैठे हुए हैं पाक दामन औरतों को उचकने के लिए, और मैं ऐसी खवातीन से कहता हूं तुम्हें जो दफ्तर में मर्द तुम पे डोरे डाल रहा है ना, वो बेगैरत कभी भी वफा नहीं करेगा तुम्हारे साथ, और अगर वफा की तो तुमसे बड़ा बेगैरत है फिर वो, क्योंकि उसको पता है कि एक बेगैरत अपने शौहर से वफा नहीं कर रही तो वो मेरे साथ कैसे वफा करेगी। बताओ उसको यकीन आएगा कि एक औरत ऐसी है जिसके शौहर ने ब्रॉड माइंडेड बनके उसको इजाजत दी, उस पर एतमाद करके वो अपने शौहर के एतमाद को ठेस पहुंचा के किसी और, वो वसीम के अलावा किसी और से चक्कर चला रही है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने चैनल सेल्फ मोटिवेशन एंड ब्यूटीफुल इस्लाम पे एक ऐसी वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं जिसमें मुफ्ती तारिक मसूद साहब फरमाते हैं कि उन्हें किसी ने बताया कि एक निजी टीवी चैनल पे एक मजहबी स्कॉलर बैठे हैं और उन्हें एक औरत की कॉल आती है और औरत उन्हें बताती है कि वो शादीशुदा औरत है और वो एक दफ्तर में काम करती हैं और उन्हें एक लड़का अपने दफ्तर में पसंद आ गया, तो क्या वो इस सूरत में उस लड़के से शादी कर सकती हैं और अपने शौहर को वो छोड़ना चाहती हैं? तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं और इस्लाम क्या कहता है? मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि अगर उस टाइम मैं बैठा होता उस मजहबी स्कॉलर की जगह तो मैं क्या जवाब देता। और मुफ्ती तारिक मसूद इस वीडियो में हम ऐसे हालात से बचने की तरकीब भी बताएंगे क्योंकि ये हालात किसी भी मर्द के साथ पेश आ सकते हैं। आइए मुफ्ती साहब की इस वीडियो को सुनते हैं। यह है कि औरत घर के लिए पैदा हुई है, घर से बाहर के लिए पैदा नहीं। मजबूरी में जॉब कर रही है एक अलग बात है। सोसाइटी में इस चीज को प्रोमोट करो कि हमारे खानदान की लड़कियां घरों में रहती हैं, हमारे यहाँ खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी मर्दों के कंधों पर है। ये हल्का हुक्म नहीं है शरीयत का, ये बहुत बड़ा हुक्म है। खानदानी निजाम को बचाने के लिए ये बहुत जरूरी है। अभी किसी ने बताया, मैंने खुद नहीं देखा वो क्लिप, मुझे कल किसी बंदे ने बताया। अब बंदे की जो खबर होती है उसमें बताने में ऊपर नीचे कुछ हो सकता है। बताया कि जी वो कोई स्कॉलर बैठे हुए थे, उनके पास किसी खातून की कॉल आई कि एक्चुअली मैं जॉब करती हूँ, इसी तरह आई होगी, मैंने तो नहीं सुनी, तो मैं जॉब करती हूँ तो एक्चुअली जो है ना वो मुझे एक बंदा पसंद आ गया है, तो मैं अपने हस्बैंड से खुला लेके अगर उससे शादी कर लूँ तो कैसा रहेगा। तो स्कॉलर ने जवाब दिया, मुनाफिकात और जो हदीसें आती है ना वगैरह वगैरह। मुझे ख्याल हो रहा था मैं बैठा होता यहाँ पे तो मैं उससे कहता आप अपने हस्बैंड को फोन दें। मैं कहता तुझे शर्म नहीं आती यार, ये तो होगा, ये तो जब आपने अपनी बेगम को बगैर जरूरत के भेज दिया। अच्छा, लोग बड़े ब्रॉड माइंडेड बनते हैं, एक्चुअली हमें ट्रस्ट है, हम एक दूसरे पे क्या करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। ट्रस्ट यार तुम ऐसा ट्रस्ट किसी पे भी कर लिया करो, 1 करोड़ रुपए दे दो उसको, ट्रस्ट करो उसके ऊपर। ये डायलॉग हैं, ठीक है ट्रस्ट कर सकते हैं आप, एतमाद है, लेकिन क्या इंसान के बारे में कोई गारंटी ले सकता है कि जैसा आज है कल भी वैसा ही होगा? 100% गारंटी हो सकती है? कितने केसेस मेरे पास आए हैं, मोहब्बत में बीवी के नाम 1 करोड़ का घर कर दिया, बेगम कह रही थी मुझे 1 करोड़ का घर दे दें। इसने कहा नहीं बेगम, क्यों, क्या मुझ पे आपको ट्रस्ट नहीं है? ट्रस्ट बेगम के डायलॉग, मैं लेके भाग जाऊंगी। इसने कहा नहीं मैं तो ट्रस्ट करता हूं, तो फिर दे दे। इसने कहा कि चलो हम दोनों तो एक ही हैं, हम अलग अलग नहीं है। ये मियाँ, ओ सॉरी ये बीवी और मैं मियाँ, दोनों एक, ये लो। बहुत सी खवातीन वफा करती हैं, मैं नहीं कह रहा सारी एक जैसी होती हैं। उन्होंने कहा ठीक है, अब शौहर ने बड़ा दिल किया, उसके साथ वफा की, रह रही हैं उसके साथ। लेकिन बाज ऐसी भी केसेस हमारे सामने आए हैं, बेगम साहिबा के जब कागजात नाम हो गए, फिर बेगम ने मियाँ को सिरिंज से नचोड़ना शुरू किया। रोजाना सिरिंज से खून निकाल रही हैं उसका, मुख्तलिफ तरीकों से ना, टॉर्चर करके, जहनी अजियत दे के। अब और रिटायर हो गया तो अब तो कमाने के काबिल भी नहीं है, अब बात बात के धमकी, तमीज से चलो वरना ये घर से निकाल दूंगी। फिर वो आते हैं मेरे पास रोता हुआ बुढ़ा बेचारा, कहता है मुफ्ती साहब मैंने घर बनाया, बेगम के नाम किया, कमाता था तो मेरी घर में इज्जत थी, अब रिटायर हो गया तो मेरी घर में कोई इज्जत नहीं है, बात बात के धमकी के निकाल देंगे निकाल देंगे। मैंने कहा कुछ तो रखते अपने पास। कह रही बेगम ने कहा था कि क्या मुझ पे ट्रस्ट नहीं है? तो मैंने कहा आप बेगम से कहते बेगम तुम अपना सारा सोना मुझे दे दो। फिर वो कहती कि क्यों, क्या मुझ पे ट्रस्ट नहीं है? फिर कहते अपने भाई से बोलो वो जो बहरिया टाउन का प्लॉट है मेरे नाम कर दो। वो भाई कहता क्यों भाई, क्या मुझ पे ट्रस्ट नहीं है? ये क्या बात हुई यार, ट्रस्ट, फजूल बात बिल्कुल। बहरहाल बाज मियां बीवी को वाकई ऐसा एतमाद होता है, कोई इतना बड़ा इशू है नहीं, लोग कर भी रहे होते हैं, लेकिन आपको पहले से 100% यकीन नहीं होता। तो अब वो केस आया कि जी वो मुझे पसंद है,
تو بھائی آج آپ کو اعتماد ہے, کل آپ میں کوئی عیب پیدا ہو گیا, باہر بہت چیل کوے بیٹھے ہوئے ہیں پاک دامن عورتوں کو اچکنے کے لیے, اور میں ایسی خواتین سے کہتا ہوں تمہیں جو دفتر میں مرد تم پہ ڈورے ڈال رہا ہے نا, وہ بے غیرت کبھی بھی وفا نہیں کرے گا تمہارے ساتھ, اور اگر وفا کی تو تم سے بڑا بے غیرت ہے پھر وہ, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ ایک بے غیرت اپنے شوہر سے وفا نہیں کر رہی تو وہ میرے ساتھ کیسے وفا کرے گی. بتاؤ اس کو یقین آئے گا کہ ایک عورت ایسی ہے جس کے شوہر نے براڈ مائنڈڈ بن کے اس کو اجازت دی, اس پہ اعتماد کر کے, وہ اپنے شوہر کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا کے کسی اور, وہ وسیم کے علاوہ کسی اور سے چکر چلا رہی ہے, وسیم سے نہیں چلا رہی. وسیم کا فون آیا تھا نا کل کہ یار مجھے میری جان چھوڑ دو, وسیم کے علاوہ کسی اور آدمی سے چکر چلا رہی ہے. اب مجھے بتاؤ وہ والا جو آدمی ہے وہ آج اس میں ڈورے ڈال رہا ہے اور کہہ رہا ہے ایکچولی کر کے, کیا اس کے دل میں یہ کھٹکا نہیں لگا رہے گا کہ یار آج میری آمدن اچھی ہے تو یہ ادھر سے گھوم کے ادھر آ گئی, کل کسی کوئی اور نظر آئے گا تو یہاں سے موو کر کے وہاں چلی جائے گی. تو میرے بھائی یہ سوسائٹی ہماری تباہ ہو رہی ہے. عورت کو کہاں رکھو؟ گھر میں رکھو. بولو, گھر میں عورتوں کو بتا دو دیکھو ہمارے ہاں مرد کماتے ہیں عورتیں کھاتی ہیں. میں اپنے رشتہ داروں کا ایک واقعہ بتاتا ہوں نا, بہت پرانا. ہمارے کوئی ریلیٹو تھے, آئے ہوئے تھے گھر والوں سے کہ جو ہے نا وہ کوئی رشتہ داری تھی ہماری ان سے. تو جیسے بعض دفعہ ہوتا ہے نا, بہنیں جو ہے وہ, بھائی جو ہے بہن سے پیسے مانگتا ہے یا کوئی ہوتا ہے نا بعض دفعہ, تو وہ صاحب غیرت میں آ گئے. انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں رواج ہے بھائی بہنوں کو کھلاتے ہیں, بہنوں سے کھاتے نہیں ہے. مجھے اس کا جملہ بڑا اچھا لگا. کوئی مجبوری ہو تو بھائی الگ بات ہے, بہن اگر مالدار ہے بھائی غریب ہے تو ایسا نہ ہو کہ اس کو نچوڑ ہی دے بیچارے کو, اس پہ خرچ کریں. لیکن اصول اور ضابطہ کیا ہے؟ مردوں کا کام ہے بولو کھلانا. اور جس مرد کو عورت کی آمدن منہ کو ایک دفعہ لگ گئی نا, وہ قیامت تک کما نہیں سکتا. آپ سمجھ, یہ بڑی بری منہ کو لگنے والی آمدن ہے یہ. وہ ایسا اپاہج ہو جائے گا نا, بہت مسئلہ ہو جائے گا اس کے لیے. تو اب خواتین کو جاب 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 بہت زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہے. اس سے میرے بھائی نقصان آخر میں کس کا ہوگا؟ خواتین کا نقصان ہوگا, نقصان عورت کا ہوگا. فلپائن میں یہی تو ہوا ہے, عورتوں نے کمانا شروع کیا کہ تمہارا رائٹ ہے تم کماؤ, تمہارا رائٹ ہے. ابے رائٹ تو تمہارا یہ ہے کہ تم کھاؤ. یہ کون سے لیبل لگا دیا آپ نے بھی؟ اس کا بھی حق ہے کمانا. کمانا حق نہیں ہوتا, کمانا ذمہ داری ہوتی ہے, کھانا حق ہوتا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. حق کیا ہے کہ بھئی تمہارا بھی حق ہے کہ تم کھاؤ اپنے شوہر کی آمدن سے. اس کو کہہ دیا کہ تمہارا حق ہے کمانا. اصل میں کہنا یہ چاہ رہے تھے شوہر کی آمدن پہ تمہارا کوئی حق نہیں ہے. اس کو لیبل اچھا لگا دیا کہ تمہارا حق کیا ہے؟ کھانا, کمانا. اسلام نے کہا کمانا حق نہیں ہوتا, کمانا تو ذمہ داری ہوتی ہے. کھانا کیا ہوتا ہے؟ حق ہے. ذمہ داری شوہر کی ہے کمانا, تمہارا حق ہے. کمائے گا وہ مکھنچو اور کھائے گا کون؟ تم کھاؤ گی. تو سوسائٹی میں اس کو کیا کرو میرے بھائی؟ اس کو رواج دو. اور میں اپنی مثال شو مارنے کے لیے نہیں دیتا, میرے حالات بہت اوپر نیچے بھی ہوتے رہے ہیں. میں نے کبھی بھی اپنے گھر والوں کو کمانے کی اجازت نہیں دی. اسکول میں ٹیچنگ کر سکتی ہیں پردے دار عورتیں, بہت کچھ ہو سکتا ہے, کمانے کے بہت سارے ذریعے ہمارے پاس بھی تھے. ہم نے کہا نہ, ہماری یہ پرمپرا ہے ہی نہیں. چائے میں پاپے ڈبو کے کھا لیں گے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ گھر میں عورت کی آمدن آنا شروع. مجھے پتا تھا جس دن یہ ہوا اللہ کی مدد گئی, گھر سے برکت گئی. میں دیکھ رہا ہوں 2 2 3 3 4 4 لوگ مل کے کما رہے, برکت ہی نہیں. تو اس کو پروموٹ, یہ کون سا حکم ہو گیا میرے بھائی؟ تیسرا حکم, وقرنا فی بیوتکن. شادی میں یہ بولا کرو بھائی ہمارے ہاں بیویاں کماتی نہیں ہیں, ہمیں ہاؤس وائف چاہیے. سمجھتے ہو ابھی تو کمبخت الٹا ہو رہا ہے کہ ہمیں کمانے والی بہو چاہیے. ایسی ایسی بغیرت قسم کی ساسیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں نا, جو بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. ایک لڑکی نے بتایا کہ میری شادی ہو رہی ہے, میری ساس کہہ رہی ہے کما کے لاؤ, تم کماؤ گی تو ہم اپنا گھر بنا سکیں گے. بیٹا دونوں میاں بیوی مل کے کماتے ہیں تو اپنا گھر بنتا ہے. تو میں نے کہا وہ کہہ رہی ہے میرا نہیں دل کر رہا کمانے کا, میرے اندر عورت میں نہیں ہوتی اتنی صلاحیت. اور کماتی بھی کیا ہیں ساری عورتیں, کوئی 22ویں گریڈ کی آفیسر تھوڑی بن جاتی ہیں. ایئر ہوسٹس کی جاب دیکھو یار آپ, دیکھو جب پہلی دفعہ جہاز میں سفر ہوتا ہے نا تو جھولے ملتے ہیں, بڑا مزہ آتا ہے. کھڑکی پہ بیٹھتا ہے آدمی, ونڈو پہ دیکھ رہا ہوتا ہے, اوپر جا رہا ہوں نیچے آ رہا ہوں. ایئر ہوسٹس کو بھی خواتین دیکھ کے بڑی حسرت سے, یار آج ہم پہلی دفعہ جہاز میں اسلام آباد جا رہے ہیں, یہ کتنی خوش قسمت ہے. ڈیلی یہاں سے کراچی سے اسلام آباد, اسلام آباد سے کراچی, ہر وقت فضاؤں میں. 2 4 سفر جب انسان کے جہاز میں ہوتے ہیں نا, جہاز سے زیادہ ٹینشن والا کوئی سفر ہے نہیں. میں جب آسٹریلیا گیا نا 13 گھنٹے کی فلائٹ, یوں بیٹھا ہوا ہوں, جہاز بھی بھرا ہوا تھا. واپسی پہ 15 گھنٹے کی فلائٹ, 15 گھنٹے تک کیسے بیٹھے ہوئے ہیں؟ تمیز سے.
ٹھیک ہے آدمی چل بھی لیتا ہے تھوڑا سا, کتنا چلے گا. ایئر ہوسٹس سارا دن ہواؤں میں. ابھی جب میں آ رہا تھا میں نے کہا یار مجھے سب سے زیادہ ترس کس پہ آتا ہے, ایئر ہوسٹس پہ آ رہا ہے. کس قدر ٹینشن والی جاب ہے یار, کس لوگوں کی خدمت کرنا, اور اتنی تمیز سے. ہوٹلوں میں اتنی تمیز سے نہیں ہوتی, ہوٹلوں میں یہ ہوتی ہے سر چائے لے آؤ, لا رہا ہوں. ابے تجھے بولا ہے لانا, تو کیا خرید لیا ہے تو نے مجھے, آگے سے غصہ آئے گا جواب دے دے گا وہ, کیا خرید لیا ہے تو نے مجھے 5 روپے میں جو ہر وقت میں تیرے سر پہ کھڑا رہا ہوں. ایئر ہوسٹس کو ایسی بدتمیزی کی اجازت نہیں. اس کو غصہ آ رہا ہے, اس کی طبیعت ٹھیک ہے یا نہیں ہے, اس نے ہمیشہ مسکرا کے بات کرنی. آپ 20 دفعہ بلائیں وہ 20 دفعہ آئے گی. کس قدر وہ پھر جہاز میں یار ہوا میں رہنا اتنی دیر تک, ایک اسٹریس ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. نہ کھڑکی سے باہر نکل سکتے ہیں, بس میں تو آدمی رکوا کے کہیں اتر جائے گا نا, 2-4 دفعہ تو ٹھیک ہے بھائی, جس کی زندگی ہواؤں میں گزر رہی ہے. میں لوگوں سے کہتا تھا یار یہ عورت ایک شوہر کی خدمت گھر میں کرتی, ایک عدد ساس کی کرتی, اور اپنے بچوں کو پالتی, عزت بھی ملتی, بڑھاپا شاندار گزرتا. اس پہ یہ لبرل طبقہ کہتا ہے عورتوں کو غلام بنایا ہوا ہے. اور آج یہ روزانہ سینکڑوں لوگوں کو کافی پلا رہی ہے, چائے پلا رہی ہے, سرو کر رہی ہے. پیسہ تو آ رہا ہے اس کے پاس, حالانکہ پیسہ تو بھائی تو مالدار مرد سے شادی کر لیتی نا, پیسہ تو پھر بھی آ جاتا. لیکن بڑھاپا کیا ہے, اور تھوڑی سی اس کی ایج زیادہ ہوگی نا, ان کا حسن و جمال ذرا سا ختم ہو, ایئر ہوسٹس ہو گئی ریٹائر, سوائے پی آئی اے. یہ اللہ کا بڑا فضل ہے, پی آئی اے ہماری اپنی ہے. تو ذرا سا حسن و جمال میں تھوڑا سا فرق آیا نا, فوراً کیا کر دیا اس کو, ریٹائرڈ. تو بھائی اس ملیشیا کا بتاؤں آپ کو, میں ملیشیا گیا, کیا ہوا ہے, ہم ہوٹل میں گئے مچھلی کھانے کے لیے, ایک خاتون بنا رہی ہے مچھلی, اور واکر میں بچہ ہے, اس کو جھولے بھی دے رہی ہے. میں نے کہا یہ دیکھو یار, روزانہ 150-200 بندے کو یہ مچھلی کھلا کے, مچھلی پکا کے کھلاتی ہے, بچہ بھی پال رہی ہے. یہ ہے آزادی. اور ہماری عورتیں جو, اور ہمارے ہاں تو اور آپشن ہے نا, ایک دن ادھر ناشتہ کیا تو 3 دن تک ادھر ناشتے کا ناغا, ذمہ داری نہیں ہے. مفتی صاحب کی 4 شادی, ایک گھر میں کپڑے استری ہو رہے ہیں تو دوسرے گھر میں نہیں ہو رہے, ظاہر ہے کام ڈیوائڈ ہو گیا نا. تو ہمارے ہاں جو ہماری سوسائٹی میں جو خواتین ہیں وہ اتنا کام ان کے ذمے نہیں ہوتا, پھر بھی شوہر کی آمدن کھا رہی ہیں. وہ کھانا چاہیے, ان کا حق ہے. ان کو کہہ دیا کہ یہ دقیانوسی ہے, یہ غلام ہے. تو میرے بھائی مغرب کے پاس بڑے خوشنما نعرے ہیں, لیکن حقیقت میں عزت اسلام میں ہے عورت کی, اسلام سے باہر عزت نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس لیے یہ بھی اسلام کا تیسرا حکم یاد رکھو, وقرنا فی بیوتکن. اللہ نے مردوں کو یہ حکم نہیں دیا کہ گھروں میں قرار پکڑو, عورتوں کو حکم دیا کہ گھروں میں قرار. اس آیت سے پوری امت کا اجماع ہے کہ عورت کا اصل کام, اس کا اصل وظیفہ گھر کو سنبھالنا ہے. مسلم سوسائٹی میں ہر عورت ہاؤس وائف ہوتی ہے. کسی ضرورت سے, جیسے اب گائنی کی تو لیڈی ڈاکٹر ہی ہوں گی نا, جہاں ضرورت ہو تو ضرورت کی حد تک مستثنا ہے, لیکن اصول کیا ہے, گھرداری. تو نکاح کرنے سے پہلے کیا دیکھنا ہے بھائی, گھرداری چاہیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو, مفتی صاحب کا بیان بہت اچھی طرح سمجھ بھی آ گیا ہوگا اور آپ کو پسند بھی آیا ہوگا. اگر مفتی صاحب کا یہ بیان آپ کو پسند آیا تو ضرور اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کرنا, اور ہماری اس ویڈیو کو لائک کرنا, شیئر کرنا, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا. شکریہ.